बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद नावल जाना जब तुझे जाना, जिसकी राइटर है नीलम रियासत। उसकी ये 7वीं आई थिंक सो एपिसोड है और यकीनन आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस नावल को, खूबसूरत नावल को। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। मुझे बाहर निकालो, मुझे क्यों पकड़ा है? उसके हाथ पैर मुकम्मल तौर पर रस्सियों से जकड़े हुए थे। कोई है? खुदा के लिए मुझे इस कब्र से निकालो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। सुन रहे हो? जो चाहते हो मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। जितने पैसे चाहिए हैं बताओ, मैं देने को तैयार हूँ, पर मुझे जाने दो। हेलो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मुझे छोड़ दो। वो ऊंची आवाज़ में रोने लगा। उसके आंसू आंखों पे बंधी पट्टी में गुम होते गए। ना किसी को दाद रसी के लिए आना था, ना कोई आया। वो वक्त का शुमार भूल चुका था, पता भी नहीं चलता था कि दिन है या रात। हर वक्त घुप घेर 400 अंधेरा ही अंधेरा था। चीख चीख कर थक जाता तो थक हार कर गनूदगी में डूब जाता, फिर होश आता तो वही काम फिर से शुरू कर देता, मगर फ़ायदा कोई ना हो रहा था। सुबह शाम उसके सामने खाने की ट्रे रखकर मतला कर दिया जाता। वो अपने बंधे हुए हाथों और आंखों से खौफ के मारे कुछ खा भी ना पाता था, मगर जब पेट ने मज़ीद खाली रहने से इनकार कर दिया तो उसने किसी न किसी तरह दिल को मारकर चंद एक नवाले जहर मार कर ही लिए। दूसरा मसला लैट्रीन का था, जो उसी कमरे के एक कोने में मौजूद थी, जिसके दरमियान कोई दीवार न थी। बदबू ने उसको मुसलसल रहने वाला सर दर्द दिया हुआ था। बंद आंखों के सामने घूमने वाले गोल गोल दायरे कभी बड़े हो जाते, कभी छोटे होते होते मिट जाते। माँ का तस्वुर जागा तो वो किसी बच्चे की तरह तड़प तड़प कर रोने लगा। अम्मा, आप ही मेरे पास आ जाओ, मुझे आपकी बड़ी ज़रूरत है। अम्मा, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मानता हूँ मैंने ज़िंदगी गंवा दी, मैंने बहुत बुरा किया। या अल्लाह, क्या तेरे घर में माफ़ी की कोई राह नहीं है? मुझे माफ़ कर दे, बस एक दफ़ा मुझे इस कब्र से ज़िंदा निकाल दे। मैं मरना नहीं चाहता, मैं हमेशा रहने वाले अंधेरे के साथ नहीं रहना चाहता। कोई है जो मुझे इस तारीकी से निकाल दे। आंखों से स्याल बहता चला गया। बचपन में माँ ने बताया था कि जो लोग दुनिया से कोई कमाई लेकर आगे नहीं जाएंगे, उनका साथी सिर्फ अंधेरा होगा। वहाँ पे जब सारी हकीकत खुल जाएगी और सारे पर्दे हट जाएंगे, तब इंसान के पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं बचेगा। वो रो रो कर फरियाद करेगा, या अल्लाह, सिर्फ एक दफ़ा मुझे वापस भेज दे। मैं ये बात भूल गया था। दुनिया हकीकत नहीं, शराब का नाम है। असल ज़िंदगी नहीं है, फ़कत एक धोखा है। जब फरियाद कर कर के थक जाएगा तो आवाज़ आएगी, दुनिया की ज़िंदगी उतनी ही थी जितनी तूने जी ली। हमने तुम्हें बार बार मौक़े दिए, तुम्हारी रस्सी दराज किए रखी, तुम्हें पूरी आज़ादी दी गई, मगर तुमने क्या किया? तुमने नाफरमानी की। अल्लाह पाक ने वालिदैन के साथ उसने सलूक बारे में कुरान में ये दुआ करने का हुक्म फरमा दिया है, या अल्लाह, तुम मेरे वालिदैन पर जबकि वो ज़ईफ़ हो जाएं, अपनी शफ़क़त और रहमत नाजिल फरमा। उनके साथ नरमी वाला मामला फरमा, जैसे उन्होंने मुझ पे नरमी और शफ़क़त फरमाई जब मैं छोटा बच्चा था। उस अंधेरी कब्र जैसे कमरे के सख्त फर्श पे पड़े मैले कुचैले कपड़ों वाले इंसान को आज अपनी हर ज़्यादती याद आ रही थी। अपने प्यारों के चेहरे एक एक करके किसी फिल्म की तरह ज़हन के पर्दे पे चल रहे थे। बेटी को याद करके वो उतनी ही शिद्दत से रोया जितनी शिद्दत से अपनी माँ को याद करके रोया था। आज उसे एहसास हुआ था कि हर वो इंसान जो ज़िंदगी की दौड़ में हजूम का हिस्सा बनकर भागता है और अंधाधुंध भागता ही चला जाता है, एक दिन ऐसा भी आ ही जाता है जब उसी इंसान के पास सिवाय खामोशी के उसे सुनने वाला और कोई नहीं होता। हम सारी उम्र उसी धोखे में गुजार देते हैं कि हमारे मामलात बस आपस में एक दूसरे के साथ महदूद हैं। इंसान इंसान की खातिर सारी मुशक्क़त उठाता है, पर एक वक्त आता है जब एहसास होता है कि मामला तो हमेशा से बंदे और उसके रब के दरमियान रहा है। ताल्लुक़ तो रब और बंदे का है, बाकी रिश्ते नाते तो उस ताल्लुक़ की पहचान करवाने का एक छोटा सा ज़रिया है। मगर ये भी सच है कि दुनियावी रिश्तों में कामयाबी की सनद हासिल किए बगैर अल्लाह की बारगाह में कबूलियत की डिग्री नहीं मिलती। हकूक़ुल इबाद पर तो हकूक़ अल्लाह से भी ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। वासिफ़ अली वासिफ़ का बड़ा खूबसूरत कौल है। फरमाते हैं, वो जन्नत भला कोई जन्नत होगी जिसमें मेरा सगा भाई मेरे साथ ना हो। ये कौल जब उसने पढ़ा था तब गौर नहीं किया था, बात की गहराई को जानता नहीं था, पर इस एक हफ्ते की अज़ियत ने हर वो बात याद करवा दी जिसे वो कभी याद रखना ही ना चाहता था। आज उसको अपने भाइयों का ख्याल आता तो दिल में शदीद लहर उठती। उसने खुद अपने हाथों से अपनी जन्नत की हमराइयों की मैयत गवा दी थी। वो तसव्वुर में बेतबाना अपने भाई के चेहरे का एक एक नक्श चूमता, उसके सामने हाथ तक जोड़ गया।
وہ ایک بہت ہی خوبرو آدمی تھا، مگر ایک ہفتے کی بڑی ہوئی شیو اور دھول مٹی سے اٹے حلیے نے اس کی حالت بدل دی تھی۔ اس وقت اگر اس کے گھر والے دیکھتے تو پہلی نظر میں بالکل نہ پہچانتے۔ اللہ کی قدرت سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے۔ جب یہ انسان کو اس کی اوقات یاد کروانے پہ آتی ہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو گدا کر دیتی ہے۔ اس لیے صاحب فہم لوگ برے وقت سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، جیسے وہ اس وقت اللہ کے بعد اللہ کے بنائے گئے وقت کے رحم و کرم پہ تھا۔ اس امید پہ سانس لیے جا رہا تھا، شاید آنے والی کوئی گھڑی اس کی نجات کی خبر لے کر آئے۔ وہ گھڑی کب آنی تھی، آنی بھی تھی کہ نہیں، یہ صرف وہی جانتا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس سے کائنات کی کوئی بھی بات چھپی نہیں ہے۔ وہ اسد کے ساتھ ایک کیس پر گفتگو کر رہا تھا جب اس کے آفس کا فون بجا۔ ڈیسک کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، وہیں سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ السلام علیکم، ایس پی تاشفین بول رہا ہوں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ دوسری طرف سے فوراً کوئی جواب نہیں آیا۔ چند سیکنڈ کے بعد اس نے پھر متوجہ کرتے ہوئے پوچھا، آپ نے پولیس اسٹیشن کال کی ہے، براہ کرم فرمائیے کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس دفعہ مدھم سی نسوانی سرگوشی سنائی دی۔ مجھے ایس پی تاشفین اسرار سے بات کرنی ہے۔ جی تاشفین ہی عرض کر رہا ہوں، آپ کون؟ کیا واقعی تاشفین اسرار بول رہے ہیں؟ تاشفین کے ماتھے پہ دو بل ابھرے، پرسوچ نظروں سے آنے والی کال کا نمبر چیک کیا۔ نمبر لوکل تھا، مگر موبائل یا لینڈ لائن کی بجائے پی سی او کا نمبر تھا۔ وہ ڈیسک سے اٹھ کر اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولا، آپ نے تاشفین اسرار کے دفتر کا نمبر ملایا ہے اور تاشفین سے ہی بات کر رہی ہیں۔ اب اپنے فون کرنے کی وجہ بھی بیان کر دیں۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ تاشفین ہی ہیں؟ آپ جو کوئی بھی ہیں، اس وقت میں اپنے آفس میں موجود ہوں۔ آپ یہاں تشریف لا کر میرا آئی ڈی کارڈ دیکھ کر میری شناخت کنفرم کر لیں۔ السلام علیکم۔ اس نے ریسیور واپس رکھ کر اسد کی جانب دیکھا۔ آپ اس کیس کی ساری تفتیش کریں، اور ہاں، کورٹ کی ہیئرنگ کے دوران آتے جاتے وقت ان ملزمان کی سیکیورٹی پہ کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا، خاص کر جب ہم لوگ جانتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی پوری کوشش کریں گے یا تو ان کو کورٹ جانے سے پہلے بھگا لیں یا ان کو مروا دیں، بہت زیادہ خطرہ ہوگا۔ فون دوبارہ بجنے لگا۔ جی فرمائیے ایس پی صاحب، کیا آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ دوسری جانب وہیں پہلے والی نسوانی آواز ہی سنائی دی تھی۔ جی بتایا تو ہے کہ میں آفس میں موجود ہوں، آپ تشریف لے آئیے۔ میں آپ کے آفس نہیں آ سکتی، اور خدا را اب کہ میری کال مت کاٹیے گا، میرے پاس واپس کال کرنے کے پیسے نہیں ہیں، مجھے آپ سے بہت ضروری ملنا ہے، میں پولیس سے رابطہ نہیں کر سکتی ہوں، میری اور میرے والدین کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ لڑکی اس وقت تاشفین کی پوری توجہ حاصل کر چکی تھی۔ آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں لاہور ہی میں ہوں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مجھے ہر حال میں آپ سے ملاقات کرنی ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ایک دفعہ مجھ سے مل لیں۔ تاشفین نے 1-2 سیکنڈ سوچا، کہاں ملنا ہے؟ اس لڑکی نے پتہ اور وقت بتانے کے بعد فون رکھ دیا۔ تاشفین نے اپنی ریسٹ واچ پہ ایک نظر ڈالی، مطلوبہ وقت میں 15 منٹ رہتے تھے۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے اسد سے مخاطب ہوا، میں آدھے گھنٹے تک آتا ہوں۔ سر برا نہ منائیے تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ سر کل والے واقعے کے بعد آپ کو تھوڑی احتیاط سے رہنا ہوگا، میڈیا میں ابھی تک کل والی خبریں چل رہی ہیں۔ بشارت حسین نے جس آسانی سے مجرموں سے لا تعلقی کا اظہار کیا، یہ اس کی عادت کے خلاف ہے، وہ یقیناً چھپ کر وار کرے گا، اس لیے آپ کو اپنی حفاظت کرنا ہوگی۔ شکریہ اسد صاحب، میں آپ کی بات دماغ میں رکھوں گا۔ کیا میں آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ آپ یہ کام تمام کریں، مجھے چونکہ اندازہ نہیں ہے کہ اس ملاقات سے کیا حاصل ہونا ہے، ورنہ آپ کو ساتھ لے جاتا۔ سر اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، آپ اکیلے مت جائیے، یہ کال ایک ٹریپ بھی ہو سکتا ہے۔ اسد صاحب، آواز سے تو کوئی ڈری سہمی سی لڑکی معلوم ہوئی ہے، نہ جانے کیوں، پر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ پرینک کال نہیں تھی۔ آپ بے فکر رہیے، میں احتیاط سے کام لوں گا۔ وہ آفس سے نکل آیا۔ پروفیسر نیاز احمد کیمسٹری کے استاد تھے، فارس کے پسندیدہ انسان، جن کے لیکچر وہ پوری توجہ سے لیتا تھا۔ اس وقت بھی وہ وائٹ بورڈ پہ ایکویشن لکھ کر اپنے شاگردوں کو اسے حل کرنے کا کہہ رہے تھے۔ کیمسٹری فارس کا پلس پوائنٹ تھا، کلاس میں ہمیشہ 90% سے اوپر نمبر لینے والا شاگرد ہونے کی وجہ سے فارس پروفیسر نیاز احمد کی آنکھ کا تارا تھا۔ موبائل کو سائلنٹ کی بجائے وائبریشن پہ رکھا ہوتا تھا۔ جب جینس کی جیب میں رکھے فون نے وائبریٹ کیا، فارس کا سیدھا ہاتھ پین کے ساتھ پیڈ پہ ایکویشن کو حل کرنے میں مصروف تھا، دماغ فارمولے میں الجھا ہوا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے فون جیب سے نکال کر اسکرین آن کر کے نظروں کے سامنے کی اور نوٹیفیکیشن چیک کیا۔ جس نمبر سے میسج آیا تھا اس نام نے فوراً توجہ حاصل کی۔ سیدھا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس نے میسج کھول کر پورا پڑھا۔ 3 سے 4 سیکنڈ اسکرین پہ درج 2 فقرے پڑھتا رہا، پھر جلدی سے جواب لکھ کر بھیجا، میں آ رہا ہوں، پتہ بھیجیے۔ اگلے پل وہ اپنی نوٹ بک بند کر کے بیک پیک میں ٹھونس رہا تھا۔
معذرت چاہتا ہوں سر، مگر ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، کیا میں کلاس چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ اگر آپ اجازت نہ دیں تب بھی میرا جانا بہت ضروری ہے۔ وہ اپنی چیزیں بیگ میں ڈال کر زپ بند کرتا دروازے کی جانب جاتے ساتھ ساتھ سر سے بھی مخاطب تھا۔ اس سے پہلے کہ سر نیاز کوئی جواب دیتے، وہ کلاس سے نکل کر اندھا دھند بھاگتے ہوئے یونیورسٹی کے بیرونی گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ بیگ پیک اب کندھے پہ موجود تھا۔ جیب میں سے بائک کی چابی برآمد کرنے کے بعد موبائل کو جیب میں ڈالا۔ 5 منٹ بعد وہ اپنی بائک پہ سوار ہو کر یونیورسٹی سے نکل چکا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اڑ کر وہاں پہنچ جاتا۔ جگن نے اپنے خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیری۔ آنکھ کے کونے سے دیکھ کر تصدیق ہو گئی۔ وہ شخص بوتیک کے دروازے کے باہر کھڑا نظر آیا۔ نرگس کی ساری توجہ اپنے سامنے بکھرے ملبوسات کی جانب تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے جگن اپنے شک کی تصدیق کرنے کو نرگس کو ایک دکان سے دوسری دکان میں گھما رہی تھی۔ بہانہ یہ بنایا کہ پہلے گھوم کر دیکھتے ہیں، جہاں اچھا ڈیزائن نظر آیا وہی لہنگے کا آرڈر دے دیں گے۔ نرگس کو اس کی بات سے کوئی اعتراض نہ ہوا۔ وہ باخوشی ایک سے دوسرے بوتیک میں نت نئی طرز کے جوڑے اور لہنگے دیکھ رہی تھی۔ اس کے مقابلے میں جگن کا دماغ بالکل معاف ہونے والا تھا، کیونکہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ایک آدمی ان دونوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ جس بوتیک میں جاتی وہ باہر کھڑا ہو جاتا، اگر وہ آگے جاتی تو ان کے پیچھے آنے لگتا، مگر مسلسل ان پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اس نے فیس بک کھولی تھی۔ کل ہونے والی ریڈ اور تاشفین کے عمل کو لے کر کافی شور مچا ہوا تھا۔ کہیں چینل والے اس کے اس عمل کو سراہ رہے تھے، مگر اس کے ساتھ کہیں لوگ ایسے بھی تھے جن کے مطابق تاشفین نے بہت بڑی مچھلی پہ ہاتھ ڈال دیا ہے۔ جو بھی معاملات تھے ان کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے تھا۔ یوں ایک مہذب آدمی کے گھر پہ ریڈ کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس سے تو یہی پیغام ملتا ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ ان سب باتوں کو سننے کے بعد اب ایک آدمی کو اپنا پیچھا کرتے پا کر جگن کا دل ڈوب رہا تھا۔ 20 منٹ پہلے اس نے فارس کو میسج کیا تھا، میں مارکیٹ کے باہر موجود ہوں، آپ کدھر ہیں؟ فارس کی جانب سے میسج دیکھ کر جیسے نئی زندگی کی نوید ملی ہو، فوراً بوتیک کا نام ٹائپ کر کے بھیجا۔ جواب آیا، جہاں ہے وہیں رہ، میں آتا ہوں۔ ماتھے پہ پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ لبوں کے اوپر موجود نمی کو اپنے دوپٹے کے پلوں میں جذب کرتے ہوئے اس نے گہری سانس بھری۔ دل کی دھڑکن کچھ نارمل ہوئی تھی۔ 2 منٹ بعد ہی فارس بوتیک کے دروازے میں سے نظر آیا، پر یہ کیا، وہ آتے ہی اس آدمی کے ساتھ باتیں کرنے لگا تھا جس سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے جگن نے اس کو بلایا تھا، مگر وہ جائزہ لیتی نظروں سے وہاں موجود ہر آدمی کا جائزہ لے رہا تھا۔ فارس نے اس آدمی کے کان کے پاس کچھ کہا تھا جس سے وہ بھی کسی کو ڈھونڈنے لگا۔ جگن کا ہاتھ کال پہ گیا، جسے فارس نے فوراً اٹھا لیا۔ آپا میں باہر ہی ہوں، کیا وہ آدمی ابھی بھی نظر آ رہا ہے؟ فارس، وہ تمہارے بالکل سامنے کھڑا ہے۔ فارس کے ماتھے پہ تیوری آئی، داڑھی والا بزرگ؟ ارے نہیں بھائی، وہ کالے کرتے والا جس کے ساتھ تم باتیں کر رہے تھے۔ ہیں، کس کی بات کر رہی ہیں؟ یہاں تو کالی قمیض والا صرف ایک ہی لڑکا ہے۔ ہاں تو اسی کی بات کر رہی ہوں، پورا آدھا گھنٹہ ہو گیا چوری چوری دیکھتا ہے اور مسلسل پیچھا کر رہا ہے۔ شکر ہے تم آ گئے، میرا ہارٹ فیل ہونے والا تھا۔ فارس کا کہکا جگن کو تعجب کا شکار کر گیا۔ فارس نے کال بند کیا اور بوتیک کے اندر آ گیا۔ جگن کے پاس والی خالی سیٹ پہ بیٹھ کر بولا، میں نے ایک اشارہ توڑا ہے، راستے میں چلان کروا کر آ رہا ہوں۔ آپ کا مجازی خدا میرے سے 5 منٹ پیچھے ہے، کیونکہ وہ دور تھا، اس کو پہنچنے میں زیادہ وقت لگنا تھا۔ پر اصل لطیفہ یہ ہے کہ جس کے لیے ہم دونوں بھائیوں نے دوڑ لگائی ہے وہ بے ضرر انسان ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ بلا وجہ کسی کا پیچھا کرنے والا بے ضرر کیسے ہو سکتا ہے؟ نرگس کی آواز نے جگن کی بات پوری نہ ہونے دی۔ بھابھی دیکھو ذرا، یہ رنگ میرے پہ کیسا لگ رہا ہے؟ نرگس نے سر گھما کر بوتیک کے دوسری جانب کھڑی نرگس کو دیکھا، جس نے شاکنگ پنک رنگ کا بھاری کام والا دوپٹہ سر پہ اوڑھا ہوا تھا۔ نرگس کی نظر فارس پہ پڑی تو جگن کو بھول کر حیرت سے اس کی طرف آئی، جو منہ کھولے نرگس کو دیکھے جا رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نرگس، اس کو میں نے بلایا ہے۔ جگن کے جواب پہ نرگس نے مزید حیرت سے پوچھا، لے بھلا، ہم نے کون سا کچھ خریدا جو اس کو بیگ اٹھانے کے لیے بلا لیا ہے؟ تم نے آپا کا تعارف اپنے منیر سے نہیں کروایا؟ نرگس نے شرمیلی سے مسکراہٹ دکھاتے ہوئے کہا۔ ہائے اللہ، میں کیسے تعارف کرواتی، مجھے اتنی شرم آ رہی ہے، قسم لے لو جو ایک دفعہ بھی اس کی طرف دیکھا ہو۔ اللہ، کس کی بات کر رہی ہو نرگس؟ جگن دونوں کی شکل دیکھ رہی تھی۔ نرگس سے پوچھا، جس پہ وہ بڑے عام انداز میں بولی، بھابھی ان کی بات کر رہی ہوں۔ نرگس کی مسکراہٹ سے تنگ آ کر جگن نے فارس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کس سے شرما رہی ہے؟ جس نمونے کو آپ سٹاکر سمجھی تھی وہ آنسا نرگس صاحبہ کے منگیتر صاحب ہے۔ کیا سچ کہہ رہے ہو؟ جی، بدقسمتی سے سچ ہی ہے۔ جگن کے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر گئے۔
مگر وہ اس بیہودہ انداز میں ہمارا پیچھا کیوں کر رہا تھا؟ دل کرا جا کر اس کے ایک لگا کر آؤں۔ بدتمیز انسان نے جان نکال دی اور اوپر سے تم نے تاشفین کو بھی بتا دیا۔ اس کے سامنے کتنی شرمندگی ہوگی۔ فارس کو کال آ رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے فون پہ پوچھے جانے والے سوالوں کے جواب دینے لگا۔ نرگس، تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ جانتی ہو میں نے فارس کو میسج کر کے بلایا ہے۔ میں سمجھی یہ آدمی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ ہائے اللہ، کیسے منہ پھاڑ کر کہتی کہ بھابھی تمہارا ہونے والا نندوئی بھی ہمارے ساتھ شاپنگ پہ آیا ہوا ہے۔ ویسے میں نے ان کو نہیں بلایا، خود ہی آئے ہیں۔ میں تو بس ڈرامہ کر رہی ہوں کہ جیسے میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ مجھے تو علم ہی نہیں تھا وہ اتنے رومانٹک ہے۔ پہلے دن شاپنگ پہ آئی ہوں اور وہ بھی پیچھے پیچھے ہی آ گئے۔ نرگس کے بیان پہ جگن کا سر پیٹنے کا دل جی چاہا۔ تبھی فارس فون بند کرتے ہوئے جگن سے مخاطب ہوا۔ تاشفین مارکیٹ کے باہر گاڑی میں موجود ہے، آپ کو آنے کا کہہ رہا ہے۔ آپ جائیے، اس چڑیل کو میں گھر پہنچا دوں۔ تم موٹر سائیکل بہت تیز چلاتے ہو اور مجھے شادی سے پہلے مرحوم نہیں ہونا ہے، اور ابھی ہم نے لہنگے کا آرڈر بھی نہیں دیا ہے۔ بھابھی تم بھائی کی بات سناؤ، گھر اکٹھے چلیں گے۔ جگن نے اپنا بیگ تھاما اور باہر نکل آئی۔ اس کو باہر آتا دیکھ کر ہی منیر کی بدتیسی نکل آئی تھی۔ السلام علیکم بھابھی، میں منیر۔ وعلیکم السلام۔ اس کو سمجھ نہ آیا مزید کیا کہے۔ تاشفین کی نظر اسی جانب لگی تھی۔ جگن کو متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے اس نے کھڑکی کھول کر بازو باہر نکال کر ہاتھ ہلایا۔ جگن کے چہرے پہ واضح سکون کی پرچھائی اترتی دکھائی دی۔ وہ آ کر اس کے برابر بیٹھی۔ تاشفین نے بغیر کچھ کہے گاڑی آگے بڑھا دی۔ رش میں سے آہستہ سپیڈ سے نکلنے کے بعد گاڑی فراٹے بھرنے لگی۔ وہ خاموشی سے اکتاتے ہوئے آخر میں بولی، اگر میرے پہ غصہ آ رہا ہے تو اظہار کر لو، مگر یہ چپکی بکل مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاشفین نے کچرتی سی نظر سے نوازا، جیسے اس کی موجودگی بھول چکا ہو۔ جا کہاں رہے ہو؟ لنچ تو نہیں کیا ہوگا؟ تاشفین کے سوال کے جواب میں سوال پوچھنے پہ جگن نے آنکھیں گھمائی۔ ایک آدمی کو اپنا پیچھا کرتے محسوس کرنے کے بعد بھوک کس کافر کو لگ سکتی تھی؟ تاشفین نے گاڑی روکی اور باہر نکلتے ہوئے بولا، آ جاؤ لنچ کرتے ہیں۔ وہ خوشگوار حیرت کے ساتھ اس کی تقلید میں ایک ریسٹورانٹ میں داخل ہوئی۔ کھانا آرڈر کرنے کے بعد وہ پہلی دفعہ پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ وہ سنجیدگی سے اس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور 2 سیکنڈ کے لیے جگن کو یاد نہ آیا کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اپنا ہینڈ بیگ پیروں کے پاس فرش پہ رکھتے ہوئے وہ سوالیہ نظروں سے تاشفین کو دیکھ رہی تھی۔ آج کے واقعے کی بات کر رہا ہوں۔ تم نے فارس کو فون کیا تھا، مجھے کیوں نہیں؟ جگن کی آنکھوں میں تجسس جاگا۔ کیا تم اس بات پہ ناراض ہو؟ وہ اپنی کرسی پہ ڈھیلے سے انداز میں پیچھے کو ٹیک لگا کر بیٹھا۔ میں ناراض نہیں ہوں، مگر جاننا چاہتا ہوں مجھے کال کیوں نہیں کی؟ جگن پلک جھپکائے بغیر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اٹکتے ہوئے بولی، میرے پاس فارس کا نمبر تھا، تم نے مجھے اپنا نمبر نہیں دیا ہوا ہے۔ اپنا موبائل دو۔ وہ آگے کو ہو کر بیٹھا۔ جگن نے جھک کر اپنے بیگ سے موبائل نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ تاشفین کی لمبی انگلیاں تیزی سے کام کر رہی تھی۔ اس نے اپنا نمبر جگن کے فون میں سیو کرنے کے بعد اپنے موبائل پہ رنگ ماری اور جگن کا موبائل واپس اس کو تھما دیا۔ تاشفین کے چہرے پہ پہلی سنجیدگی سے اس نے جو عکس کیا وہیں کہہ دیا، سوری میری وجہ سے تمہیں آفس سے یوں آنا پڑا، مگر سچ کہہ رہی ہوں میں پریشان ہو گئی تھی، اس لیے فارس کو فون کیا۔ تاشفین کا فون ابھی بھی اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، جس پہ نمبر ملانے کے بعد اس نے کان سے لگایا۔ میرے نام اگر کسی لڑکی کی کال آئے تو اس کو میرا موبائل نمبر دے دینا۔ وہ بات تو فون پہ کر رہا تھا، مگر نظریں جگن پہ ٹکی ہوئی تھی۔ پیغام دے کر کال کاٹ دی۔ میں آفس نہیں تھا، کسی سے ملنے کے لیے نکلا تھا، مگر ملاقات نہیں ہو پائی کیونکہ عین وقت پہ فارس کی کال آ گئی تھی۔ اوہ، تم آج کے بعد اکیلی کہیں نہیں جاؤ گی؟ میں آج بھی اکیلی نہیں تھی، اور ایسے کرفیو کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ اگر میں نے منیر کو پہلے دیکھا ہوتا تو غلط فہمی نہ ہوتی۔ اس کو تو میں دیکھ لوں گا، مگر تم اکیلی گھر سے نہیں نکلو گی۔ جتنے دن یہ شاپنگ وغیرہ چلنی ہے فارس ہمیشہ ساتھ جائے گا۔ فارس کیوں؟ اگر میرا باڈی گارڈ بن کر جانا ہے تو تم کیوں نہیں؟ جگن کی آنکھوں میں ہلکا سا غصہ اور بہت سا چیلنج تھا۔ تاشفین کے لب پہلے۔ فارس فری میں سروس دے گا، جبکہ میری سروس بہت مہنگی ہے، تم فیس نہیں بھر پاؤ گی۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں فیس نہیں بھر پاؤں گی؟ آزما دیکھیے۔ تاشفین کی مسکراہٹ تھوڑی گہری ہوئی۔ تم فیصلہ کیوں نہیں کر پاتی ہو کہ مجھے تم کہنا یا آپ؟ میرا جب جو چیز چاہے گا میں وہی کہوں گی، بات مت بدلو، اپنی فیس بتاؤ۔ اپنا ہاتھ دو۔ جگن نے چند سیکنڈ بعد اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ تاشفین نے اس کی شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی ہلکے سے پریشر کی اپنے نبض پہ رکھی۔
चंद सेकंड तक उंगली के नीचे नाचने वाली नब्ज़ के खिलाफ मामूल तेज़ी को महसूस करते शुगन की आंखें फैली। सवालिया अंदाज में ताशफीन को देखा, जिसकी तवज्जो उसी की जानिब थी। ताशफीन ने अपनी दोनों हथेलियाँ उसके सामने फैलाई। किसी रोबोट की तरह जुगन ने अपनी उंगलियाँ ताशफीन के हाथ पे फेरी। ताशफीन के हाथों में नमी थी। तुम किसी किस्म के ख़तरे में हो, इस सोच ने मेरी ये हालत की है। कभी दोबारा इस शदीद गुस्से के एहसास से नहीं गुजरना चाहता हूँ, कभी भी नहीं। मैं बुटीक पे आने के बजाय गाड़ी में इसलिए रुका रहा क्योंकि मुनीर का मुंह तोड़े बगैर मैं वहाँ से वापस ना आ पाता। ताशफीन ने मेज़ से हाथ उठा लिए और अपने बालों में हाथ फेर कर सर झटका, फिर मेज़ पे रखा पानी का ग्लास खाली किया। जुगन खामोशी से उसको देखे जा रही थी। जब खामोशी का वक्फा ज़्यादा ही तवील हो गया तो ताशफीन को पूछना पड़ा, अब क्या हुआ है? तुम्हारा गुस्सा ख़तरनाक है। ताशफीन ने मक्खी उड़ाई। हर इंसान गुस्से की हालत में ख़तरनाक होता है। नहीं, हर इंसान मरने मारने पे नहीं उतर आता। मुझे अभी तक उस रात होने वाली मार धाड़ नहीं भूली है। तुम्हारे ख्याल में मुझे उन बेगैरतों का शुक्रिया अदा करके डिनर पे इनवाइट करना चाहिए था? उसके गालों पे जागती सुर्खी देखकर जुगन को लगा शायद गलत मौजू छेड़ दिया है। उनके साथ क्या हुआ है? बेफिक्र रहो, जिंदा सलामत अपने घरों को जा चुके हैं। मुनीर की पिटाई तो नहीं होगी, क्योंकि वो तो बेचारा अपनी होने वाली बीवी के पीछे आया था। होने वाली बीवी है तो साला थोड़ी सी अकल का मुजाहरा कर लेता। हर किसी को अपने जैसा क्यों देखना चाहते हो? मैं कैसा हूँ? खुश्क मिजाज। एक दफ़ा भी शादी की शॉपिंग के दौरान मेरा पीछा नहीं किया। वो शादी थोड़ा थी, वो तो अरमानों का खून था। वो सोचे समझे बगैर बोल गया और अब अपने अल्फाज का असर जुगन के चेहरे पे देखकर एहसास हुआ तीर कमान से निकल गया है। मेरा वो मतलब नहीं जो तुमने लिया है। मुझे खुद से नफ़रत है कि मैं तुमसे मोहब्बत कर रही हूँ। मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो, जाओ और जाकर अपने अरमान पूरे करो। अस्सलाम वालेकुम। ताशफीन ने ज़ेरे लब खुद को गाली से नवाजा। सामने रखे खाने पे एक नज़र डाली और बिल देता बाहर आया। दूर जाते रिक्शे की खिड़की से जुगन का आंचल नज़र आया था। यार, गाड़ी की चाबी निकाल कर पार्किंग की जानिब जा रहा था जब फ़ोन की बेल हुई। जी सर, वो फ़ोन दोबारा आया था। वो लड़की कह रही है वो उसी जगह पे अगले आधे घंटे तक आपका इंतज़ार करेगी, इससे ज़्यादा वो नहीं रुक सकती। ठीक है, शुक्रिया। गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके मंजिल की जानिब डालते हुए फ़ोन का नंबर मिलाया। दूसरी जानिब से जवाब मिलते ही बोला, यार तेरी आपा मुझे लंच पे अकेला छोड़कर चली गई है। क्यों? यार एक ज़रा सी बात कह दी और वो गुस्से में वॉकआउट कर गई है। तुमने उनको डांटा था? मुझ गरीब की इतनी जुर्रत? तुम जानते हो ना, अगर आपा को नाराज़ किया तो घर में सारे वोट उन्हीं के होने हैं। यार उसको गलत फहमी हुई है। अभी मेरे पास वक्त नहीं है, घर आकर बात करूँगा। तुम उसको फ़ोन कर लो, रिक्शे पे गई है। ताशफीन ने कॉल बंद करके फ़ोन डैशबोर्ड पे डाला और पूरी तवज्जो से गाड़ी चलाने लगा। तो ये थी इसकी आज की दूसरी एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं इसकी अगले एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।